फ्रेंड्स, आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये एक रियल स्टोरी पर बनाई गई है। इस मूवी का नाम है ब्लैक वाटर लेक। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं एडम, ग्रे और जूली को। ये सब लोग अपने घर से एक साथ पिकनिक के लिए एक जू में जा रहे हैं। एडम और ग्रे एक कपल है और जूली ग्रे की बहन है। तो इन दिनों ने काफी देर से साथ में टाइम नहीं गुजारा था, इसलिए ये आज ये जू में एक साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। कुछ देर सफर करने के बाद वो सब जू में एंटर करते हैं। वहाँ पहले से बहुत लोग जमा होते हैं क्योंकि वो सब वहाँ अलग तरह के मगरमच्छ को देखने के लिए आए हैं, जिन्हें खसूसन एशियन कंट्रीज से मंगवाया गया है। वो तीनों वहाँ काफी मजा करते हैं और थोड़ी देर में वहाँ रात हो जाती है और फिर तीनों को हम एक होटल में देखते हैं, जहाँ जूली पूछती है हम कल कहाँ जाएंगे और एडम उन्हें ब्लैक वाटर लेक के बारे में बताता है। वो बहुत ही खूबसूरत है और कल हम वहाँ जाएंगे। यहाँ इसी रिवर की बात हो रही है जिसे स्टार्ट में दिखाया गया था। ये इस लेक में कुछ तो खास है, वो हमें कहानी में आगे पता चलने वाला है। इस रात ग्रे को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन वो अभी एडम को नहीं बताती। वो उसे ट्रिप के एंड में सही मौके पर देखकर उसे बताना चाहती है। अगली सुबह वो लोग इस लेक के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ तक आने के लिए उन्हें काफी मुश्किल होती है और उन्हें देर हो जाती है। असल में जो बोट उन्हें ये टूर करवाने वाली थी वो 5 मिनट पहले ही निकल गई थी। अब एडम के पास वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, लेकिन तभी एडम को वहाँ एक ली नामी आदमी मिल जाता है जो उन्हें कहता है कि आप लोग तो फिशिंग करने वाले हैं, ये काम तो मैं भी करवा सकता हूँ, आप लोग मेरी बोट लेकर जा सकते हैं। पहले तो एडम कुछ सोचता है और फिर मान जाता है। इस दौरान ग्रे और जूली अंदर कुछ सामान लेने जाते हैं और वहाँ ग्रे जूली को बताती है कि वो माँ बनने वाली है और एडम को अभी बताने से मना करती है। वो इसे मौका देखकर खुद ही बताएगी। इस दौरान जूली ली को एक बंदूक रखते हुए देखती है, जो थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया उसके बारे में पूछने का मौका ही नहीं मिलता और वो सब इस बोट पर बैठकर इस लेक में जाने लगते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। हर तरफ नेचर थी और फ्रेश एयर थी। वो चारों एक जगह रुककर फिशिंग करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता। तभी ली उन्हें लेक के और अंदर जाने को कहता है कि वहाँ अच्छी फिशिंग होगी और वो सब उस लेक के बिल्कुल सेंटर में आ चुके थे। अब सब लोग वहाँ फिशिंग करने लगते हैं और वो सब लोग बहुत ही खुश थे, और खास करके ग्रे, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। वहाँ पर ली सबको बताता है कि यहाँ बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं, इसलिए मैं अपने साथ बंदूक लेकर आया हूँ। तो वो उससे कहता है कि तुम इतना डरते क्यों हो, हम बस यहाँ कुछ देर और एंजॉय करेंगे और फिर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ हैरान होने वाली बात ये थी कि जैसे जैसे रात हो रही थी सन्नाटा बढ़ता जा रहा था, जो कि काफी शॉकिंग था। कुछ देर के बाद कोई चीज उनसे टकराती है और उनकी बोट उल्टी हो जाती है। सब लोग पानी में गिर जाते हैं। पानी का लेवल ऊपर होने की वजह से उन्हें बाहर आने में मुश्किल होती है। जब वो ऊपर आते हैं तो वहाँ ली मौजूद नहीं था। तभी ग्रे देखती है कि एक बड़ी सी चीज ली की लाश को खींचते हुए ले जा रही है और उसे देखकर एडम और ग्रे एक दरख्त पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जूली अभी भी पानी में ही थी। वो बहुत ही डरी हुई थी, इसलिए एडम उसे वहां से बोट के ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। वो बहुत ही मुश्किल से बोट के ऊपर चढ़ती है और खामोशी से उसके ऊपर ही बैठी रहती है जब तक कि कुछ सुकून आ जाए। कुछ देर बाद एडम उसे दरख्त तक आने के लिए कहता है, लेकिन जूली बहुत डरी हुई है और वो बोट से नीचे उतरती नहीं। ग्रे उसे पानी में उतरकर दरख्त तक आने के लिए कहती है, लेकिन पानी में मगरमच्छ है। तभी एडम को बोट के साथ एक रस्सी नजर आती है। एडम जूली से कहता है कि तुम ये रस्सी मेरी तरफ फेंको और फिर मैं इसे खींच लूंगा। जूली इस रस्सी को एडम की तरफ फेंकती है, लेकिन एडम उसे खींच नहीं पाता क्योंकि वो नीचे एक पत्थर से अटकी हुई थी। अब वो दोनों उससे कहते हैं कि हम और दोनों इस रस्सी को पकड़ी हुई है और वो उनके पास आ जाए, लेकिन जूली बहुत ही डरी हुई थी। वो पानी में नहीं उतरती।
کچھ دیر کے بعد جولی رسی کو پکڑ کر پانی میں اترتی ہے، لیکن پھر اسے وہاں بلبلے نظر آنے لگتے ہیں، جس سے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور بھاگ کر ان کے پاس درخت پر پہنچ جاتی ہے۔ اب گرے انہیں کہتی ہے کہ انہیں وہاں پر بیٹھ کر مدد کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن ایڈم انہیں کہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں یہاں کوئی بچانے آنے والا نہیں، ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اب انہیں وہاں کچھ بلبلے نظر آتے ہیں، جس کے بعد وہ درخت کے کچھ اور اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہاں جان خطرے میں ہوتی ہے، لیکن ایڈم کو ملیریا نہ ہو جائے اس بات کی فکر ہوتی ہے اور وہ اپنے ساتھ لایا ہوا سپرے کرتا ہے۔ اب گرے انہیں کہتی ہے کہ ہم یہاں پھنس چکے ہیں اور ہمیں وہ بوٹ کو سیدھا کرنا پڑے گا، لیکن ایڈم نہیں مانتا اور وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ پھر گرے کہتی ہے کہ ان درختوں کے سہارے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، لیکن کوئی مانتا نہیں تو وہ اکیلے ہی بہت دھیان سے آگے بڑھنے لگتی ہے، لیکن پھر آگے وہ درخت کی ٹہنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں سے لیک سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی اب انہیں اس بوٹ کو سیدھا ہی کرنا پڑے گا، نہیں تو وہ یہاں ہی مارے جائیں گے۔ اب جب وہ واپس آ رہی ہوتی ہے تب اسے ایک چیز نظر آتی ہے، وہ اسے دیکھتی ہے تو وہ انسان کا کان ہوتا ہے۔ وہ بہت ڈر جاتی ہے اور چیختی ہوئی وہاں ان کے پاس آ جاتی ہے، تو وہ شاید لی کا کان ہو سکتا ہے۔ اب وہ تینوں درخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور مدد کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ وقت گزر رہا ہوتا ہے، ایڈم ان سے کہتا ہے ہمیں وہ بوٹ کو سیدھا کرنا ہی ہوگا، ہمیں یہاں بچانے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ گرے نہیں مانتی اور وہ ایڈم کو منع کرتی ہے، لیکن ایڈم اسے سمجھاتا ہے کہ اسے یہ کرنا ہوگا اور وہ بہت ہی آرام سے پانی میں اترنے لگتا ہے۔ اس کے پاؤں کے ساتھ کوئی چیز ٹکراتی ہے، لیکن وہ ڈرتا نہیں ہے اور بوٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ بوٹ بہت وزنی ہے اور اسے سیدھا کرنا اس اکیلے کا کام نہیں ہے اور ان دونوں کو وہ نیچے نہیں بلا سکتا۔ پھر وہ بوٹ کے نیچے جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ نیچے جا کر بوٹ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب ہی ہمیں وہاں ایک چیز نظر آتی ہے اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ بوٹ سیدھی ہو جاتی ہے، لیکن ایڈم اوپر نہیں آتا۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت گھبرا جاتی ہیں، لیکن پھر ایک جھٹکے کے ساتھ ہی ایڈم اوپر آ جاتا ہے۔ وہ دونوں خوش ہو جاتی ہیں، لیکن خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ وہ مگرمچھ ایک جھٹکے سے ایڈم کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اب یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت ڈر جاتی ہیں اور جولی تو بہت سہم جاتی ہے، اور پھر وہ مگرمچھ ایڈم کو باڈی کو لے کر اوپر آتا ہے اور پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دونوں زور سے چلانے لگتی ہیں اور پھر وہ دونوں اسی درخت پر بیٹھی رہتی ہیں۔ اس دوران جولی انہیں کہتی ہے وہ دونوں بھی یہاں ماری جانے والی ہیں، کوئی انہیں بچانے نہیں آنے والا۔ جولی گرے سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا یہاں آنے کے لیے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں لڑنے لگتی ہیں۔ پھر گرے اسے کہتی ہے ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، بس ہمیں اس بوٹ تک پہنچنا ہوگا، اور وہ پھر نیچے اترتی ہے اور بوٹ کی رسی کو ایک ٹہنی کی مدد سے کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر جولی کو پانی میں بلبلے نظر آتے ہیں اور وہ گرے کو اوپر واپس بلا لیتی ہے۔ یہاں گرے کو ایک ٹہنی چاہیے تھی جس سے وہ رسی کو اپنی طرف کھینچ سکے، اور وہ ٹہنی کو توڑنے کے لیے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تب ہی مگرمچھ چھلانگ لگا کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی وقت جولی اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور پھر وقت گزر رہا ہوتا ہے اور اس لیک کا پانی اتنا گہرا کالا تھا کہ اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب گرے کہتی ہے کہ انہیں کچھ بھی کر کے اس رسی کو پکڑنا ہوگا، نہیں تو وہ بوٹ ہم سے دور ہوتی جائے گی۔ ان سے کچھ ہی دور انہیں ایڈم کی لاش نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر وہ دونوں رونے لگتی ہیں۔ کچھ دیر پہلے وہ دونوں ساتھ تھے، اب اندھیرا بڑھنے لگتا ہے اور یہ رات دونوں کو یاد رہنے والی ہے۔ اگر یہ دونوں زندہ رہیں تو۔ اب موسم خراب ہونے لگتا ہے اور تیز بارش اور بجلی چمکنے لگتی ہے۔ گرے اور جولی اسی درخت پر بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ایک دم وہاں بہت سے مگرمچھ آ جاتے ہیں اور لی اور ایڈم کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں یہ منظر دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہیں، لیکن خاموش بیٹھی رہتی ہیں، اور کسی طرح پھر یہ منظر گزر ہی جاتا ہے۔ اب صبح ہو جاتی ہے اور گرے کہتی ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اب خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جولی کہتی ہے کہ ہمیں کسی طرح اس بوٹ تک جانا ہوگا، لیکن گرے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے
کیونکہ اب کافی دور جا چکی تھی بوٹ۔ وہاں تک جانے سے پہلے ہی وہ انہیں کھا جائے گا۔ اور پھر وہ دونوں بہت ہی ہوشیاری سے درختوں کا سہارا لے کر نیچے اترتی ہیں اور ٹہنیوں پر چلتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، لیکن پھر آگے ٹہنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور اب ان کو پانی میں تیر کر آگے جانا ہوگا۔ وہ بہت ہی آرام سے پانی میں اترتی ہیں اور آگے بڑھنے لگتی ہیں، لیکن اچانک ان کے سامنے وہ مگرمچھ آ جاتا ہے اور وہ دونوں بالکل ساکت وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ مگرمچھ انہیں کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر وہ جلدی سے دوبارہ درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ دوبارہ مگرمچھ وہاں آ جاتا ہے اور اس بار وہ گرے کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ اسے پانی میں لے جانے لگتا ہے اور ادھر جولی زور سے چلاتی ہے اور مگرمچھ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جولی گرے کو لے کر درخت پر چڑھ جاتی ہے۔ گرے کے پاؤں میں بہت چوٹ آئی تھی اور اس کا خون بھی بہہ رہا تھا، اور اگر ایسے ہی خون بہتا رہا تو وہ مر بھی سکتی تھی۔ اسی دوران اسے ایک بوٹ نظر آتی ہے۔ گرے انہیں روکنے کے لیے کہتی ہے، لیکن وہ جولی کو سن نہیں پاتے۔ اب جولی بہت غصے میں چلاتی ہے اور وہ مگرمچھ دوبارہ آ گیا تھا۔ جولی گرے سے کہتی ہے کہ اپنا پاؤں اوپر کرو، لیکن وہ بے ہوش ہوتی ہے، اس لیے اسے سن نہیں پاتی۔ گرے کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے مگرمچھ دوبارہ وہاں آ گیا تھا۔ وہ بھاگ کر گرے کے پاس جاتی ہے اور اس کے پاؤں پر کپڑا باندھ دیتی ہے۔ گرے کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اس سے بوٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ بوٹ جا چکی ہے۔ اب جولی آرام سے پانی میں تیرتی ہے اور اس بوٹ کی طرف بڑھتی ہے۔ اسے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مگرمچھ نہ آ جائے، لیکن وہ بوٹ تک پہنچ ہی جاتی ہے اور بوٹ کے اوپر بیٹھ کر اس میں پانی نکالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسی وقت مگرمچھ اس کی طرف آنے لگتا ہے۔ جولی بوٹ کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن تب بھی وہ مگرمچھ اسے پکڑ لیتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سکرین بلیک ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جولی کنارے پر زندہ پڑی ہوتی ہے۔ وہ اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی سائڈ پر لی کی آدھی کٹی ہوئی لاش پڑی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے، لیکن پھر اس سے یاد آتا ہے کہ لی نے اپنے پاس ایک بندوق رکھی تھی اور وہ بندوق لی کی جیب سے اسے مل جاتی ہے، اور پھر وہ اس مگرمچھ کو بلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ نہیں آتا۔ جولی لی کا بازو اکھاڑ لیتی ہے اور اسے پانی میں ڈال کر مگرمچھ کو بلانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مگرمچھ جولی کے بالکل پیچھے آ جاتا ہے اور جولی جیسے ہی مڑتی ہے وہ مگرمچھ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ جولی بندوق چلاتی ہے، لیکن بندوق میں کیچڑ ہونے کی وجہ سے وہ چلتی نہیں ہے۔ پھر جولی پانی میں بھاگتی ہے اور بندوق چلاتی رہتی ہے۔ وہ مگرمچھ تیزی سے اس کو کھینچ کر پانی میں لے جاتا ہے اور پھر بندوق چلنے کی آواز آتی ہے اور جولی پانی سے باہر نکل آتی ہے۔ آخرکار جولی نے مگرمچھ کو مار ہی دیا تھا اور پھر وہ فوراً اپنی بہن کے پاس آتی ہے، لیکن گرے اب مر چکی تھی۔ جولی بہت روتی ہے اور پھر گرے کی لاش کو بوٹ میں ڈال کر واپس ٹاؤن میں آ جاتی ہے، اور اس طرح سے اس نے اپنی جان بچا لی تھی۔ دوستو، یہ مووی سال 2003 میں ہوئی ایک گھٹنا پر بنائی گئی ہے، جس میں 3 لوگ بلیک واٹر لیک میں آئے تھے، جہاں پر ٹورسٹ کا آنا گورنمنٹ نے منع کر رکھا تھا۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آگے بھی ایسی ریئل سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔